बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 मई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर से ईजान अली मॉडल की तर्ज पर एक बड़ा मेगा जो स्कैंडल है वो सामने आया है। अनमोल उर्फ पिंकी जो कोकेन डीलर है, जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, अब उसकी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। और अनमोल पिंकी जो है, उनको आम ट्विस्टिंग करने के लिए सियासतदानों की वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और हंगामी खबर क्या है कि आज अदालत में उनकी पेशी के दौरान जो एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, वो सारी डिटेल्स वो आपको बतानी है। लेकिन हंगामी खबर यह है कि अनमोल पिंकी इमरान खान की कोकेन सप्लायर है। ये एक ऐसा दावा है जिसने इस पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी पिलर्स जो हैं उनको हिलाकर रख दिया है। और फिर जो अनमोल पिंकी है, उनकी जानिब से क्या तहलका खेज इंकशाफात किए गए बनी गाला के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से, और अनमोल पिंकी से क्या करवाया जाएगा, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और पिंकी किस तरह से अदालत के अंदर फट पड़ी है। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें बता दिया है कि इस हमाम के अंदर सारे नंगे हैं। दूसरी जानिब शहबाज और आसिफ अली जरदारी साहब, यानी कि मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान, ये इनके मुस्ताफी होने की खबरें और नई हुकूमत का ऐलान। ये नई हुकूमत कैसी होगी, इस नई हुकूमत में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल होंगे, उस हवाले से एक नया इजलास जो है वो बुला लिया गया है। ये इजलास किस हवाले से है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं अनमोल पिंकी के हवाले से ही आपको खबरें देना चाहता हूं कि अनमोल और पिंकी जो कोकेन डीलर थी, उनकी जानिब से सबसे पहले तो आज अदालत में उनको पेश किया गया। उनका जिस्मानी रिमांड मजीद लेना है या नहीं लेना, और सब सिक्योरिटी के अंदर पहली जो पेशी थी उनकी, वो एक गैंगस्टर्स के तौर पर देखी गई कि पुलिस वाले उनके पीछे पीछे थे। और पुलिस हजरात जो हैं उनसे डर रहे थे कि कहीं जो है वो अनमोल की शान के अंदर गुस्ताखी ना हो जाए। और बात ने तो ये कहा कि किसी बड़ी शख्सियत को कवर करने के लिए अनमोल तो सिर्फ उसकी एजेंट है, अनमोल पिंकी को पकड़ा गया है। अब अनमोल पिंकी जो है वो अपनी एमजी गाड़ी में जा रही थी लाहौर के अंदर 21 दिन पहले। अब ये कोई वाकया 4-5-6 दिन का नहीं है, ये 21 दिन पहले उनको उठाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया गया, मुझे 21 दिन पहले लाहौर से उठाया गया। और उनके जो है वो 4 भाई हैं और 3 भाई भी यही सप्लायर का काम करते हैं। और अब ये तीनों, ये सारे बहन भाई मिलकर ये कोकेन सप्लाई करते थे। ना सिर्फ कोकेन सप्लाई बल्कि कोकेन को खुद बनाते थे। और यहां तक कि ये इमरान खान साहब के दौर में भी कोई 7 करोड़ रुपए रिश्वत देकर जो अनमोल पिंकी हैं वो पहले भी रिहा हो गई हैं, वो पहले भी पुलिस की जो है वो कस्टडी से निकल गई थी। और दूसरा ये कि जो उनके साथ का शौहर थे, डीएसपी पुलिस रह गए, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। अब कराची की अदालत जो है उसमें आज अनमोल पिंकी जो है उनको पकड़ा गया। और हो सकता था, ये जो जराये बता रहे थे कि अगर ये लाहौर में रहती तो सीसीटी के जरिए इनका इनकाउंटर भी किया जा सकता था मुबैना तौर पर। लेकिन अनमोल पिंकी को आज अदालत के अंदर जनाब पेश किया गया और अदालत में उनके मुंह पर कपड़ा रखा गया। जैसे ही वो अदालत में आती है तो 9 गाड़ियां, पुलिस की 9 गाड़ियां उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर थी। यानी कि अनमोल पिंकी इतनी जो है वो कोई कहें कि वो धड़ल्ले वाली खातून है जिसको आप काबू नहीं कर सकते थे, तो उनकी 9 गाड़ियों की सिक्योरिटी में उनको वहां पर पेश किया गया। और फिर अनमोल पिंकी के मुंह पर कपड़ा था और वहां पर जाकर वो अदालत के बाहर फट पड़ी। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात जो है वहां पर किए। सबसे पहले तो आप ये भी देखें कि जो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने पिंकी को इमरान खान से भी जोड़ा, तहरीक इंसाफ से भी जोड़ा। और जो है वो फिर अनमोल पिंकी ने जो आज इंकशाफात किए इमरान खान साहब को लेकर या बनीगाला को लेकर, वो बड़े खतरनाक हैं। वो क्या इंकशाफात है, सबसे पहले आप ये सुन लें। जनाब, उन्होंने जो है वो कहा कि मेरे गाहकों की फहरिस्त में मुल्क के 30 सियासतदानों के नाम जो है वो शामिल हैं। पिंकी की कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस से तलखलामी भी हुई। पुलिस खवातीन पिंकी का चेहरा ढांपने की कोशिश करती रही, जबकि पिंकी ने चेहरा ढांपने की कोशिश नाकाम कर दी। और अब ये उनको मजीद रिमांड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। और फिर पिंकी जो है उन्होंने कहा कि मेरे से जबरदस्ती नाम बुलवाए जाते हैं कि फलां का नाम लो और फलां का नाम लो। अब यानी कि सारा खान जो एक्ट्रेस है उनका नाम भी लिया, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो नाम कहलवाया गया। मुनीब भट्ट का नाम लिया गया, वो भी एक्टर हैं।
تو یہ جو جتنے بھی نام ہیں یہ ان کے بارے میں ایک پرسپشن ہے کہ یہ بڑے ہی جو ہے وہ جائز لوگ ہیں اور بڑے اچھے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہماری شوبز انڈسٹری کے اندر سارا خان ہے، منیب بھٹ ہیں، تو ان کے نام لیے گئے اور دیگر لوگوں کے نام بھی لیے گئے. تو میں نے کہا کہ میرے سے نام لیے جا رہے ہیں کہ فلاں بھی میرا کسٹمر ہے، فلاں بھی میرا کسٹمر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا. اب تشدد کس بات کے اوپر کیا گیا کہ بنی گالا کے ایک بندے کا نام لو. یہ عدالت میں انہوں نے بیان دیا کہ بنی گالا میں ایک بندے کا نام لو کہ میں ان کو بھی کوکین سپلائی کرتی تھی. اور پھر جو ہے وہ نام کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ بنی گالا میں جو ہے وہ ایک ہی بڑی اہم شخصیت ہیں، طاقتور شخصیت ہیں جو اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس کو بہت سارے جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے نام سے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ بنی گالا کی ایک شخصیت کا نام لو. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب کو کوکین والے معاملے پر ڈالا جاتا ہے یا پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوکین عمران خان کو یہ سپلائی کرتے تھے. اور بہت سارے الزامات بھی پہلے بھی لگ چکے ہیں کہ عمران خان کوکین کا نشہ کرتے تھے، عمران خان جو ہے آئس کا نشہ کرتے تھے. لیکن 1000 دن سے زائد جیل کے اندر ہو گئے ہیں، ان کو کوئی نشہ تو وہاں پر نہیں دیا جا رہا. ان کے اوپر سخت سیکورٹی ہے، سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی کے لوگ وہاں پر مامور ہیں. تو کیا عمران خان صاحب 1000 دن جو ہیں وہ کوکین کے نشے کے بغیر جیل میں رہ سکتے تھے؟ تو یہ بڑے عام سوالات ہیں. لیکن پنکی جو ہے ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بنی گالا کی ایک اہم شخصیت کا نام لو. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پنکی نے خود عدالت میں یہ اپنے انکشافات کیے ہیں اور زبردستی ان سے نام اگلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پنکی کو پیپلز پارٹی کی اور دیگر سردانوں کی اس وقت عام ٹویسٹنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جو اس وقت 28ویں ترمیم کو لے کر، کیونکہ 28ویں ترمیم کو بجٹ سے پہلے منظور کروانا ہے. اب 28ویں ترمیم کو بجٹ سے پہلے کیوں منظور کروانا ہے؟ تاکہ جو صوبوں کے شیئرز ہیں ان کو کم کیا جائے اور اسی بجٹ کے اندر ہی صوبوں کو کم شیئرز دیے جائیں اور کراچی کو وفاق کے انڈر لانا اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بجٹ کے بعد 28ویں ترمیم جو ہے منظور ہو، لیکن نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ سے پہلے ہو جائے تاکہ ہمیں ایک سال مزید انتظار نہ کرنا پڑے. تو پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کو بلیک میل نہیں کر رہی بلکہ اس سسٹم کو بلیک میل کر رہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا تو پھر ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، ہم عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے اور ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. خبر کیا ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب مستعفی اور نئی حکومت کا اعلان. تو یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے یہ اس حوالے سے سب سے پہلے قمر دلشاد یہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہ گئے ہیں اور یہ قمر دلشاد صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے بہا پر بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو گھر جانا پڑ سکتا ہے اور آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم ہوگی. جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ نئے باوردی صدر بھی ہوں گے. تو یہ ایک بڑا ایسا انکشاف تھا جس نے بتا دیا کہ کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. نمبر 2 کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، جیسے بلاول بھٹو کا بیان تھا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی جو ہے وہ یہ ترمیم کو ووٹ نہیں دے گا، اس بجٹ کو ووٹ نہیں دے گا، ہم یہ ہمارے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا، ہم سسٹم کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب یہ بیسیکلی سسٹم کو میسج دے رہے ہیں. نون لیگ کے ساتھ کیا میسج؟ اور اگر یہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بجٹ کو یا اس ترمیم کو ووٹ نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نمبر گیم پہ پورے ہو جائیں گے اور باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ہوں گی. تو یوں نون لیگ کی حکومت کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. اب قمر دلشاد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بازو مروڑ کر 28ویں ترمیم کروانے کی کوشش کی جائے گی. اب جو عام ٹویسٹنگ ہے وہ کیسی ہوگی؟ ایک تو پنکی کا استعمال، بلیک میلنگ اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں خبر کی بنیاد کے اوپر کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ووٹ کے لیے تیار رہیں. تو ایک مرتبہ پھر سے پی ٹی آئی کے MNAs جو ہیں وہ مشکل کے اندر پڑنے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی مشکل کے اندر پڑے گی. اور اگر پیپلز پارٹی نے نہ مانی پھر ان کے گورنرز کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. جو ان کے گورنر کے پی کے ہیں ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. آج گورنر کے پی کے اور سہیل آفریدی کا رابطہ بھی ہوا اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کے ساتھ جنید اکبر کی پہلے بھی ملاقات ہو گئی ہے. اور کل بھی شفیع جان جو ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ اگر پیپلز پارٹی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیتی تو پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی. اس حوالے سے ہماری کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. تو بیک ڈورز کے اوپر اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے پس پردہ جو وہ سیاست ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے کہا کہ گورنرز بھی گھر جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے اور زرداری صاحب کو صدر رہنے کے دن بھی محدود ہو جائیں گے. پھر آصف علی زرداری جو ہے ان کو بھی صدر ہاؤس سے نکالا جائے گا، پھر کوئی اور صدر آ جائے گا. پھر یہ قمر دلشاد صاحب بتا رہے ہیں کہ پھر اتنا بھیانک جو ہے ان کا انجام ہوگا اور پھر ان کی نیب کی فائلیں کھلیں گی، ان کے کرپشن کے کیسز کھل جائیں گے اور پھر جو ان کو تسلا ملا ہوا ہے وہ سارا کچھ ختم ہوگا اور پھر ان کا بے رحمانہ جو ہے وہ ان کا احتساب ہوگا اور اس احتساب کے اندر پھر سارے کے سارے رگڑے جائیں گے. پھر سب کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا، پھر کسی کو نہیں بخشا جائے گا.
اگر یہ پیپلز پارٹی جو بات نہیں مانتی. انہیں دونوں عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. پنجاب میں مریم نواز اپنا گورنر لے آئیں گی اور نیا صدر بھی آ جائے گا. یہ بتا دیا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی نہ مانی تو پنجاب کے اندر بھی نیا گورنر آ جائے گا جو مریم نواز صاحبہ لے کر آئیں گی, اور ان کا نیا صدر بھی آ جائے گا, اور پھر پیپلز پارٹی کو اس سسٹم سے نکال دیا جائے گا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ہمیں سسٹم سے نکال دیا جائے گا پھر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے اور ہم آپ کو نہیں چلنے دیں گے. اب آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کمیٹی کے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے. اب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے نکالے گئے لوگ ہیں جو 9 مئی کے اوپر پارٹیز کو چھوڑ چکے ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, مولوی محمود ہیں, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب ہیں, دیگر لوگ, مفتاح اسماعیل بھی, سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی تھی کہ ہم جو ہے وہ ڈائیلاگز کے ذریعے اس ملک کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. تو انہوں نے جناب اپوزیشن جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں اور نیشنل یونٹی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اس جو ہے وہ اس میں شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بیان پر بنی ہے. اب یہاں سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور آج فضل الرحمان سے بھی کمیٹی کی ملاقات کا امکان ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انویٹیشن دیا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی انویٹیشن دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ مائنس پی ٹی آئی مائنس پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت بناتے ہیں اور قومی حکومت کا قیام ہوگا. اب نون لیگ بھی اس پہ نکالی جائے گی, پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ نکالا جائے گا, اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف اور بہت سارے پھر جو اپوزیشن جماعتیں ملیں گی, اور پھر بہت سارے حلقے بھی کھول دیے جائیں گے اس سیمن میں, اور ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کو جتوا کر پھر ایک قومی حکومت بنائی جائے گی جس میں مائنس پیپلز پارٹی اور مائنس نون لیگ ہوگا, اور کانفرنس جو ہے وہ کل کراچی کے اندر ہوگی. اب غور کیا جائے گا کہ ہم نے کیسے قومی حکومت کا قیام کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی اس وقت بڑی جو ہے وہ ہلجل نظر آ رہی ہے. اور اب کراچی میں بیٹھ کر اس پریس کانفرنس کا ہونا یہ بتا دیا گیا کہ سندھ حکومت بھی اس وقت خطرے کے اندر ہے. اب دمادم مست اندر ہوگا اگر 28ویں ترمیم کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے. پیپلز پارٹی اٹکاتی ہے, نون لیگ تو نہیں اٹکا رہی, نون لیگ تو چاہتی ہے کہ جناب ہو جائے, اور لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ بجٹ کے بعد ہو, لیکن یہ بجٹ سے پہلے ہو جائے گا. بجٹ 10 جون کو اگر آتا ہے اور یہ 21 سے 25 مئی کے دوران جو ہے وہ 28ویں ترمیم منظور ہو جائے گی, پھر پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس کی وقت نہیں رہے گی, ہمارے پر کٹ جائیں گے, اور یہ سارے کے سارے اختیار جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے پاس چلے جائیں گے. اور یہاں پر جو ایگزیکٹو ہے میں حکومت کو نہیں کہہ رہا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا لازمی طور پر خیال رکھنے والا نگہبان پاکستان زندہ باد.